सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक जज्बाती और दिलचस्प जासूसी कहानी जिसका नाम है शनाख्त। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। तालिबान के नाम से बनने वाली ये तहरीक बांस के दरख्त की तरह रातों रात परवान चढ़ रही थी। इस तहरीक में वो तमाम गुज़िश्ता मुजाहिदीन जिनका अब कोई मुस्तकबिल नहीं रहा था, इकट्ठे हो रहे थे। हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुजाहिद तंजीमों को गैर कानूनी और गैर आइनी करार देने के बाद से जो बड़े और मजबूत ग्रुप थे, उन्होंने तो रातों रात अपना लिबादा तब्दील कर लिया। जहादी वर्दियां उतार कर उन्होंने जला दी और सोशल वेलफेयर रजाकारों का लिबादा ओढ़ लिया। अपने जिहादी दफातर को उन लोगों ने रातों रात दीनी मदारिस और फलाही मराकज़ में तब्दील कर लिया। बड़े बड़े कमांडर या तो जेर ज़मीन चले गए या फिर रजाकार बनकर समाजी खिदमात अंजाम देने लगे। पाकिस्तान में FBI दनदनाती फिरती थी और मुकामी एजेंसियों की मदद से दिन रात अलकायदा और दीगर अमरीका मुखालिफ तंजीमों के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके बगराम पहुंचाया जा रहा था। बगराम अफगानिस्तान का एक अकूबत खाना था जिसे बतौर ख़ास अमरीकनों ने जिहादियों के लिए तैयार किया था। जो लोग पाकिस्तान से गिरफ्तार होते उन्हें बगराम लाया जाता, उन्हें तफ्तीश के इंतहाई अजियतनाक मराहिल से गुजारा जाता, जिसके बाद उनको दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता था। ज्यादातर गिरफ्तारों को तो गवांता नामोबे भेज दिया जाता, बाकी यहाँ पिंजरों में बंद करके रख लिए जाते, जिनसे जानवरों जैसा सलूक किया जाता। वो फिर भी खुद को खुशकिस्मत समझते क्योंकि गवांता नामोबे में जाने वालों को तो इंसान ही नहीं समझा जाता था। उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता था और दुनिया की कोई अदालत उनकी सुनवाई भी नहीं कर सकती थी। मुजाहिदीन बेचारे बुरी तरह काबू आ गए थे। पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें पकड़कर अमरीकनों के हवाले कर देती थी और अमरीकन उन्हें बिला तखसीस जिंदा दरगोर कर रहे थे। अफगानिस्तान में मौत का नाच जारी था। वो अफगानिस्तान जो सारी दुनिया के मुजाहिदीन की पनाहगाह, उनके लिए यहाँ एक एक करके जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। ले देकर अब आखिरी पनाहगाह पाकिस्तान के सरहदी कबायली इलाके फाटा की कुछ बस्तियां ही रह गई थी, जहां अमरीकन फौज की रसाई मुमकिन नहीं थी और पाकिस्तानी फौज अभी यहां आई नहीं थी। इस सूरत हाल का फ़ायदा उन मफरूर मुजाहिदीन ने उठाया और ख़ुद को अफ़गान तालिबान की तर्ज पर मुनज़्ज़म करके अपनी तंजीम TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कायम कर ली। TTP ने कायम होते ही शेल द रूफ का जवाल शुरू कर लिया और उसके सामने दो ही रास्ते थे। पहला ये कि वो इस इलाके में अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए तालिबान से टकरा जाता, जिसका अंजाम सिवाय तबाही और बर्बादी के और कुछ नहीं हो सकता था। गो के उसने मुकामी घरानों में शादी करके अपनी और अपने साथियों की रिश्तेदारियां तो कायम कर ली थी, लेकिन इस मरहले पर उसके ये नाम नेहाद रिश्तेदार ही ज्यादा काम नहीं आ सकते थे क्योंकि बाकी तमाम कबाइल की हमदर्दियां गैर मुल्की शेल्डरूफ के बजाय तालिबान के साथ थीं। दूसरा रास्ता ये था कि वो उनकी इताअत कबूल करके अपने ग्रुप के साथ यहाँ बैठा रहे। शेल्डरूफ ने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया और तालिबान से रिश्ता अखुवत में बंध गया। उन्होंने भी उस मेहमान मुजाहिद को कबूल कर लिया। गो के वो अब भी यहाँ बड़ी शानदार और पुरतइश जिंदगी अपनी दोनों बीवियों के साथ बसर कर रहा था, लेकिन पहले जैसा रोबदाब बाकी नहीं रहा था क्योंकि अब यहाँ मुकामी मुजाहिदीन ने अपनी पोजीशन खासी मजबूत कर ली थी। अलकायदा के अरब मुजाहिदीन उनसे आन मिले थे। उन्हें दुनिया में सिवाय उस खतरनाक और पुरपेच पहाड़ी भूल भुलैयों के और कहीं कोई महफूज पनागाह मैसर नहीं थी। दुनिया के हर काबिल जिक्र एयरपोर्ट पर FBI शिकारी कुत्तों की तरह उनको सूंघती फिर रही थी और हर गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द की पहली मंजिल थी गवानता नामोबे। शेल्द रूफ से जब मलिक साहब ने राब्ता किया तो उसके लिए जैसे अंधे के हाथ बटेरा लग गया। मलिक ने उसे साफ साफ कह दिया था कि ये सारी प्रोफेशनल डील है, उन्हें पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ाई का पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। शेल्द रूफ का ग्रुप पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमलों की शोहरत रखता था। उसने उन हमलों का जवाब पैदा करने और सीधे साधे कबायली अवाम को वरगलाने के लिए मुकामी उलमा और एक मुफ्ती साहब से ये फतवा भी ले लिया था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने चूंकि अमरीका की मदद की है, इसलिए हुकूमत मुसलमानों की नहीं बल्कि ये मुर्तिद हैं जिनका कत्ल वाजिब है और पाकिस्तानी फौज पर हमले जायज़ और ऐन इस्लामी हैं। गो के मुल्क भर के
جید علماء کرام نے بلا تخصیص مسلک ان حملوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا تھا، اور خود افغان طالبان کے سربراہ ملا عمر نے بھی اپنے طالبان کو سختی سے پاکستانی فوج پر حملوں کی مخالفت کی تھی، لیکن ان کی آواز اس لیے زیادہ مؤثر ثابت نہ ہوئی کہ وہ خود زیر زمین چلے گئے تھے اور انہوں نے وقتی مصلحت کے تحت ساری دنیا سے رابطہ منقطع کر لیا تھا۔ صرف چند مخصوص کمانڈروں کو ہی ان تک رسائی حاصل تھی۔ شیلڈ روف اور اس جیسے دیگر مجاہدین کے ذریعے جیسے جیسے پاکستان میں غیر ملکی ایجنسیوں کی مداخلت بڑھتی گئی، اس طرح پاکستانی مسلح افواج پر حملوں میں بھی شدت آتی گئی۔ پاکستان دشمن ایجنسیوں نے دہشت گردی کے خلاف جاری اس جنگ کو، جس کا مرکز افغانستان تھا، گھسیٹ کر پاکستان میں پہنچا دیا، اور جلد ہی امریکنوں کو یقین ہو گیا کہ جب تک وہ پاکستانی سرحدی علاقوں میں موجود ان پناہ گزینوں کے ٹھکانے تباہ نہیں کریں گے، افغانستان میں جاری جنگ نہیں جیت سکتے۔ ماضی میں روس اس کی بہترین مثال تھا۔ امریکہ نے پاکستان کو مرکز بنا کر افغانستان میں روسیوں کے خلاف جہاد کروایا تھا۔ اب امریکن خود اس جال میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے لیے براہ راست پاکستان پر حملوں کا تصور ہی محال تھا۔ اس صورت میں تو پاکستان اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بن جاتا، اور وہ بھی امریکہ کے خلاف۔ ایک دو مرتبہ تو امریکنوں نے وزیرستان کے سرحدی علاقوں میں ہارڈ پرسوٹ یعنی گرم تعاقب کیا، تو پاکستان کا احتجاج امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، جس کے بعد سے امریکنوں نے یہاں الٹے ہاتھ سے کان پکڑنے کی حکمت عملی اپنائی، اور دیگر پاکستان دشمن ایجنسیوں کی طرح وہ بھی سرگرم عمل ہو گئے۔ انہوں نے یہاں اپنے سورس بنائے جن کی نشاندہی پر ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس پر پاکستانی عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑی، اور غیر ملکی ایجنسیوں کے پروردہ ایجنٹ جو میڈیا، سیاسی جماعتوں، این جی اوز اور دیگر مختلف روپ میں سرگرم عمل تھے، ڈرون حملوں کے بہانے پاکستانی سالمیت پر حملہ آور ہو گئے۔ ڈرون حملوں کے حوالے سے پاکستانی میڈیا نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ حکومت نے اس میڈیائی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی بھونڈا طریقہ اپنایا اور اپنی تمام ایجنسیوں میں پریس کا داخلہ ہی بند کر دیا، جس کا غیر ملکی ایجنسیوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اب پاکستانی میڈیا میں ڈرون حملوں کے حوالے سے جو خبریں آتیں، ان میں مجموعی تباہ کاری کی ایسی بھیانک تصویر کھینچی جاتی کہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا پاکستانی تڑپے بغیر نہ رہتا۔ اس صورتحال کو بھی غیر ملکی ایجنسیوں نے اپنے حق میں استعمال کیا، اور پاکستانی عوام کے غصے کا استعمال طالبان کے حق میں استعمال ہونے لگا۔ بڑے سمجھدار اور باہوش پاکستانی طالبان کے حمایتی بننے لگے۔ پاکستانی دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس مسئلے کو اس بری طرح الجھایا کہ علماء کرام کو بھی تقسیم کر کے رکھ دیا۔ ایک تیر سے کئی شکار کیے، ایک طرف اگر فوج کے خلاف نفرت بڑھائی، تو دوسری طرف پاکستان میں مذہبی منافرت کی چنگاری کو بھڑکا کر دہکتی آگ میں تبدیل کر دیا، اور اس آگ کا ایندھن بے گناہ، بے بس، بیچارے مسلمان پاکستانی بننے لگے۔ طالبان نے انہیں مرتد جان کر قتل عام بذریعہ دھماکے اور انسانی بم شروع کر دیا، اور متشدد مذہبی فرقہ بازوں نے نظریات کی جنگ بھڑکا کر ایک دوسرے کی جان لینا شروع کر دی۔ اس تحریک نے انتہائی خطرناک رخ تب اختیار کیا جب انہیں اپنے آقاؤں کی طرف سے یہ لائن ملی کہ مخالف فرقے کی اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کرو۔ انہوں نے بے رحمی سے بہترین ڈاکٹرز، وکلاء، سرکاری افسران اور دیگر اہم معاشرتی شخصیات کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ چونکہ مومن اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے سوچتا ہے، اس لیے ان مجاہدین میں وہ جینون لوگ جو صرف جہاد، اور وہ بھی امریکہ کے خلاف جہاد کا نظریہ لے کر شامل ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر صاحبان امریکنوں سے جہاد کے بجائے ان سے ڈالرز اور اسلحہ لے کر پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں کے خلاف جہاد شروع کر چکے ہیں، تو وہ سراپائے احتجاج ہوئے۔ کچھ تو اس نام نہاد جہاد سے جان چھڑا کر بھاگے اور ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ کچھ نے ویلفیئر تنظیموں کی آڑ میں خود کو چھپا لیا، کچھ تبلیغ پر نکل گئے، لیکن زیادہ تعداد ان کی تھی جنہیں ان کے ساتھیوں نے اپنے عظیم مقصد سے بغاوت کے جرم میں مار ڈالا۔ اس صورتحال کو بھی پاکستان دشمن ایجنسیوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے حق میں استعمال کیا۔ مقامی این جی اوز اور خصوصاً خواتین این جی اوز کی وہ محترم خواتین جو اس سے پہلے صرف خواتین کے خلاف ریپ کے کیسوں میں نوٹ چھاپا کرتی تھیں، انہیں مسنگ پرسنز نعرہ دے کر میدان میں لگا دیا۔ یہ خواتین بڑے کھلے سبھا کی مالک تھیں، ہر اینکر سے بے تکلف ہو کر اس بیچارے کو خوش فہمی کا شکار بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اینکرز کی تازہ کھیپ جو چینلز میں پہنچی تھی، ان کی غائیت تعداد ممی ڈیڈی قسم کے گھرانوں سے تھی۔
یہ لوگ جدید اتوار کے عادی اور خاصے لبرل تھے، جنہوں نے ان خواتین کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بعد میں وہ انہی کے ذریعے غیر ملکی سفارتکاروں سے متعارف ہونے اور اپنی لائن سیدھی کر لیتے۔ ولید نے کیپٹن کے رینکس لگانے کے چند روز کے بعد ہی کمانڈو کورس کیا تھا۔ اس دوران اسے کمانڈوز کے ساتھ بڑی جان لیوا مشقوں سے گزرنا پڑا۔ چونکہ ابھی اکیڈمی کی تربیت کا اثر باقی تھا، اس لیے یہ مراحل اس نے آسانی سے طے کر لیے، اور اب وہ پیرا ٹروپر لینڈنگ کورس کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کا انتخاب پیراشوٹ ٹریننگ ونگ یعنی PTW کے ایک کرنل صاحب نے کیا تھا۔ اس کورس کی تکمیل پر اس کی یونیفارم کے کونے میں ایک خوبصورت ونگ کا اضافہ ہو سکتا تھا۔ جانے کب سے وہ اس کا آرزو مند تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ کیپٹن سے کیڈٹ بن گیا۔ اسے اپنا اکیڈمی کا زمانہ یاد آ گیا جب وہ اسی طرح ایک روز کاکول اکیڈمی کے باہر کھڑا تھا۔ آج آج بھی وہ ایک رکشے میں اپنا سامان ٹھوس کر یہاں تک پہنچا تھا۔ رکشہ اسکول کے صدر دروازے پر رکا۔ ایک باوقار نوجوان کمانڈو نے اس کا استقبال کیا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے کیپٹن ولید سے صرف مصافحہ کیا تھا اور اسے بتایا کہ مین گیٹ میں داخل ہونے کے بعد بیرک نمبر 1 میں اس کا بندوبست کیا گیا ہے۔ میرا نام کیپٹن ولید ہے۔ جی سر، میں نے عرض کیا نا کہ آپ کا بندوبست بیرک نمبر 1 میں ہے۔ اس نے کیپٹن ولید کی اگلی بات سننے سے پہلے ہی اسے باور کروا دیا کہ یہاں بھی وہ خود کو افسر کے بجائے کیڈٹ ہی سمجھے۔ اس نے اپنے اس شبے کی تصدیق کے لیے اگلا سوال کیا، دوسرے آفیسرز کہاں ملیں گے؟ سر، تمام لوگ وہیں بیرک میں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے ملنے والے جواب نے اس کی مکمل تسلی کروا دی، اور وہ اس جوان سے اجازت لے کر جو سویلین ڈریس میں تھا، بیرک تک رکشے سے گیا۔ جہاں اس نے اپنا سامان فوراً اتارا، اسے رکشے سے اترتا دیکھ کر کچھ افسر اس کی طرف لپکے۔ بعد میں تعارف ہونے پر اس نے اپنے دماغ پر فوراً برف کی سیل جما لی۔ ان میں 5 کپتان، 5 میجر اور 2 کرنل صاحبان تھے، لیکن یہاں کیڈٹس کے روپ میں ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ولید کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ بھی دوسری اکیڈمی ہی ہے، لیکن یہاں کا ماحول کاکول کی طرح شاعرانہ نہیں بلکہ خاصا عاجزانہ تھا۔ بیرک میں داخل ہو کر اسے دوسری جنگ عظیم پر بنی ہالی ووڈ کی فلمیں یاد آ گئیں۔ ایسی بیرکیں عموماً ان فلموں میں دکھائی دیا کرتی تھی۔ دیواروں میں اونچی اونچی کھڑکیاں، جہاں تک عام حالات میں ہاتھ کی رسائی ہی ممکن نہیں تھی، تاکہ انہیں نہ کوئی اپنی مرضی سے کھول سکے اور نہ اپنی مرضی سے بند کر سکے۔ لوہے کی تاروں سے بنی چارپائیاں، جن پر گرے اور سفید بے داغ چادریں پڑی تھیں، سامان انہیں چارپائی کے نیچے ہی رکھنا تھا۔ البتہ دیوار کے ساتھ ایک کھونٹی ان کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے ضرور نصب کی گئی تھی تاکہ وہ یہاں اپنے کپڑے ٹانگ لیا کریں۔ تولیہ عموماً چارپائی ہی کی پائنتی پر سکھایا جاتا تھا۔ ولید نے ایک کھڑکی کے نزدیک دھری چارپائی پر قبضہ جمایا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہاں انہیں رہنمائی بھی ایک دوسرے سے ہی لینی پڑتی تھی۔ سفر کی تھکان اتارنے کے لیے اسے باتھ روم جانا تھا، جس کا ایڈریس اس نے اپنے ایک ہم منصب سے پوچھا۔ سر، یہ سامنے والی گراؤنڈ کراس کرنے کے بعد رائٹ ٹرن کریں گے۔ سامنے آپ کو جو کچھ بھی دکھائی دے وہی واش روم ہے، کیپٹن طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن ولید نے اپنا تولیہ، شلوار قمیض، صابن سنبھالا اور چپل پہن کر اس طرف چل دیا۔ گراؤنڈ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خدا خدا کر کے وہ دوسرے کنارے تک پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر بے ساختہ ہنس دیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے اسکول کے زمانے جیسے سیمنٹ اور اینٹوں کے بنے 3 کمرے دکھائی دے رہے تھے۔ تینوں کے باہر پہلے سے آنے والوں کی قطار لگی تھی۔ قریباً 15 منٹ کے بعد اس کی باری بھی آ گئی۔ اندر کا منظر تو اس سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ سیمنٹ کی دیواروں کے نیچے ایک قدرے پختہ فرش پر پلاسٹک کی ایک پیڑھی، ایک کونے میں پلاسٹک کا ٹب اور ڈبہ رکھا ہوا تھا، جبکہ قدرے اونچائی پر ایک کھلے منہ والا نلکا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے اس نے فوراً کپڑوں سے نجات حاصل کی اور نلکا کھول کر پیڑھی پر بیٹھ گیا، جس سے پانی اپنی مرضی سے باہر آ رہا تھا۔ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے باہر موجود افسران نے اسے بریفنگ دی تھی کہ اندر جا کر حیران ہونے میں بھی ایک آدھ منٹ ضائع کیا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پانی آنے جانے کے کوئی اوقات مقرر نہیں۔ جیسے تیسے ولید نے اپنا جسم گیلا کیا اور جلدی جلدی صابن ملنے لگا۔ زیادہ تیزی دکھانے سے صابن اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ اب وہ مسلسل نلکے کے نیچے سردی پانی کا منتظر تھا، جو پہلے آہستہ آہستہ آ رہا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ خدا جانے اس کے دل سے نکلی آسمان سے ٹکرائی تو قدرت کو اس پر رحم آ گیا۔ اچانک زوردار شوں شوں کی آواز بلند ہوئی اور اچانک تیز رفتار پانی اس پر گرنے لگا۔ لیکن یہ کیا؟ ابھی بمشکل اس نے اپنا سر، منہ اور آنکھیں صاف کی تھی کہ اچانک پانی بند ہو گیا۔
حیرت انگیز طور پر غصہ کرنے کے بجائے اس نے صبر و شکر جس سے جسم پر لگا باقی صابن تولیے سے صاف کیا اور مسکراتا ہوا باہر آ گیا، جہاں ابھی 4-5 افسر اپنی باری کے منتظر کھڑے تھے۔ باہر آتے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بتا دیا کہ پانی چلا گیا، لیکن وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔ نواں لگنا ہے سونیا، ایک میجر صاحب نے خالص لاہوری لہجے میں تبصرہ کیا۔ میں نے غلط کہا سر، اس نے سوالیہ انداز میں میجر صاحب کی طرف دیکھا۔ جی سر، یہ پانی بھی مزاج یار کی طرح آتا جاتا رہتا ہے، عین ممکن ہے اگلے 5 منٹ میں دوبارہ آ جائے۔ اب تک کا تجربہ یہی بتاتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جواب ملا۔ ٹھیک ہے سر، اس نے بے بسی سے سر ہلایا اور بیرک کی طرف واپس چل دیا۔ ولید کے لیے اب کچھ بھی حیران کن یا پریشان کن نہیں تھا۔ اگلے روز اسے علم ہوا کہ یہاں ہوائج ضروریہ کے لیے بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے، خواہ اس کے نتائج کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہوں۔ کھانے کے لیے البتہ میس کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن میس یہاں سے کافی دور اور مخصوص اوقات کے لیے کھلتا تھا۔ رات ولید نے پیرا جمپنگ کے خواب دیکھتے گزاری۔ الصبح اذان کی آواز پر وہ اٹھا اور تھوڑی دیر بعد نماز اور دیگر ضروریات سے فراغت کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریڈ گراؤنڈ تک پہنچ گیا، جہاں تمام افسران کو فال ان کرنے کے بعد انہیں نمبر الاٹ کیے جا رہے تھے۔ ان نمبروں میں رینکس کا خیال رکھا جاتا تھا، پہلے کرنل صاحبان، پھر میجرز اور آخر میں کپتان کا نمبر آنا تھا۔ انہیں نام کے بجائے نمبروں سے پکارا جاتا تھا۔ یہ نمبر شاید افسروں کی شناخت کے لیے ہوتے تھے، لیکن اسٹاف کے سامنے سب برابر تھے۔ وہ کرنل صاحب سے وہ سلوک کرتے جو کیپٹن صاحب سے۔ نمبر الاٹ ہونے کے بعد انہیں داخلے کے امتحان سے گزرنا پڑا۔ یہ بڑا ہی جان لیوا اور سخت جسمانی مشقت کا امتحان تھا، جس میں ان کے جسم میں موجود لچک کا جائزہ لیا جاتا، ان کی قوت برداشت چیک کرنے کے لیے مختلف جگہ الٹا سیدھا لٹکایا جاتا، کبھی تیزی سے پاؤں اور ہاتھوں کے بل کسی بلی کی طرح چڑھنے کا حکم ملتا، پھر اچانک زمین پر لیٹ کر اپنی ٹھوڑی کو پاؤں سے لگانے کے لیے کہا جاتا۔ ولید نے یہ تمام مراحل کامیابی سے اس لیے بھی طے کر لیے کہ اس نے ابھی تک اپنی روزانہ فٹنس برقرار رکھنے کی عادت اپنائی ہوئی تھی، اور یوں بھی وہ جن خطرناک پہاڑی گھاٹیوں پر خدمات انجام دے رہا تھا، وہاں چیتے کسی پھرتی، طاقت اور ہوشیاری درکار تھی۔ جن افسران کا انتخاب ہوا، انہیں ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اسکول کمانڈنٹ نے انہیں بریفنگ دی، جس میں ان کا تعارف یہاں موجود سٹاف سے کرواتے ہوئے ان کا تعارف کچھ اس طرح کروایا تھا کہ چھریرے بدن والے یہ پھرتیلے سٹاف ولید کے نزدیک مافوق الفطرت ہستیوں کا درجہ اختیار کر گئے۔ کسی نے 100 سے زیادہ پیرا جمپنگ کی ہوئی تھی، کوئی ہزاروں فٹ کی بلندی سے پیراشوٹ کھولے بغیر صرف چند 100 فٹ پر پیراشوٹ کھولنے کا ماہر، اور کوئی جمپ کرنے کے بعد محض 2-2.5 منٹ میں دوبارہ پیراشوٹ زیب تن کر کے دوبارہ جمپ کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے ان کا تعارف اس مکمل سامان سے کروایا جاتا جو کسی بھی پیرا ٹروپر کو اپنے جسم پر سجانا پڑتا تھا۔ یہ سامان جو تصویروں میں تو بڑا خوبصورت دکھائی دیتا تھا، اچھا خاصا وزنی اور حساس نوعیت کا تھا۔ انہیں اس بات کا احساس پہلے ہی دن کروا دیا گیا تھا کہ عام حالات میں ہونے والی کسی بھی عسکری کارروائی کے دوران وہ بدترین حالات کا شکار ہونے کے بعد بھی زندہ بچنے کے چانسز رکھتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ پیرا جمپنگ کے دوران پہنے ہوئے لباس میں معمولی سی بے قاعدگی انہیں زندگی کے بوجھ سے بے نیاز کر سکتی تھی۔ پیراشوٹ کھلنے میں معمولی سی غفلت یا لینڈنگ کے دوران ذرا سی بے احتیاطی سے وہ دشمن کے لیے پانی پر بیٹھی بطخ ثابت ہو سکتے تھے۔ ہوائی جہاز سے فضاؤں میں تیرنے کی باری تو کورس کے آخری دنوں میں آتی ہے، اور اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے کچھ یوں مختلف وجوہات کے بنا پر اسکول سے رخصت کر دیے جاتے ہیں، لیکن تمام طلباء پر پہلے دن سے لازم کر دیا جاتا ہے کہ جب کبھی ان سے پوچھا جائے کہ تم کون، تو پھیپڑوں کی تمام تر قوت صرف کرتے ہوئے انہیں چلانا ہوگا، ہوا بردوش۔ ابتدائی دنوں کی چلچلاتی دھوپ میں مختلف مشقیں کرتے ہوئے جب پیاس کے مارے زبان سوکھ جاتی تھی اور یہ نعرہ لگا لگا کر حلق بیٹھ جاتا تھا، تو انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ نعرہ دن میں تارے نظر آنے والے محاورے کے مستاق ہے۔ اسکول میں جو شدید قوت و حوصلہ طلب مشقیں کروائی جاتی تھیں، اور جس انداز میں جوئے شیر سے بھی گراں تر پی ٹی کرائی جاتی ہے، اس کے بعد طلباء بظاہر تو زمین ہی پر دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً دور کہیں فضاؤں میں گم ہوتے ہیں۔ پہلا تعارف ہارنس سے ہوتا ہے۔ زین نما یہ ساز و سامان نائلون اور سوت کے انتہائی مضبوط دھاگوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ ابتدائی دنوں ہی سے اسے طلباء پر کس دیا جاتا ہے
تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ جہاز سے چھلانگ لگانے پر جمپر اسی ہارنس کی مدد سے پیراشوٹ سے منسلک رہتا ہے۔ اس کے سٹریپ یا پٹیاں بازوؤں اور ٹانگوں کے اوپر نیچے اور درمیان سے گزرتی ہوئی سینے پر آ کر ملتی ہیں اور خالص فولاد کے بنے ہوئے ایک تالے میں پھنسا دی جاتی ہیں، جسے آسانی سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ اس کو پہن لینے کے بعد کوئی شخص اپنی عام انسانی چال برقرار نہیں رکھ سکتا کہ کچھ پٹیاں گردن نیچے کی طرف کھینچتی ہیں تو کچھ اور انسان کو اپنی ٹانگیں ہوا میں اٹھا لینے پر آمادہ کرتی رہتی ہیں۔ کمر پر لدا پیراشوٹ آپ کو جھکائے رکھتا ہے، جبکہ پیٹ پر بندھا ایمرجنسی پیراشوٹ آپ کو سیدھا کھڑا رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ہارنس کے ساتھ سینے پر دائیں اور بائیں جانب لگی دو پٹیاں ہیں جنہیں بڑی آہستگی سے اور ملائمت سے کھینچ کر درست کیا جاتا ہے۔ آہستگی سے اس لیے کہ دونوں پٹیوں کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور ملائمت سے اس لیے کہ یہ پٹیاں اگر ضرورت سے زیادہ کھینچ دی جائیں تو انسان کی گردن نیچے کی جانب جھک آتی ہے، اور پھر جب تک تمام پٹیاں کھولی نہ جائیں گردن اپنے مقام پر واپس نہیں جا سکتی۔ دوسری وجہ پیٹ پر ابھرا ایمرجنسی پیراشوٹ ہے، جو نہ صرف یہ کہ چلتے ہوئے باقاعدہ اپنے وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے، بلکہ اگر ٹھیک طرح فٹ نہ کیا گیا ہو تو اٹھتے بیٹھتے پورے جسم کے لیے درد کا سامان پیدا کر دیتا ہے، اور اس حالت میں گرفتار شخص اپنے چہرے پر شدید درد کی کیفیت لیے اسے ہاتھ سے سہارا دیے رکھتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن سے خود اپنا جسم سنبھالے نہیں سنبھلتا اس مشقت کو برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے یہاں اپنا وزن کم رکھنا ہی آپ کے لیے بڑا انعام ہے۔ مارک ڈوز جہاز کے اس دروازے کا نام ہے جہاں سے چھلانگ لگائی جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جہاز میں دروازے بند رہتے ہیں اور صرف ضرورت کے وقت کھلتے ہیں، لیکن یہ دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور طلباء کو بار بار اس میں چھلانگیں لگانے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ دوسرے معنوں کا مظہر وہ حلیہ اور وہ انداز ہے جس میں جمپر اس دروازے سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں پی ایل ایف سے متعارف کروایا گیا اور یہ پیرا لینڈنگ فال کا مخفف تھا۔ فضاؤں کو عبور کر کے جب کوئی جمپر زمین کے قریب پہنچتا ہے تو پکے آم کی طرح دھپ سے زمین پر نہیں آ رہتا، بلکہ ایک خاص انداز میں زمین پر گرتا ہے۔ اس خاص انداز ہی کو پی ایل ایف کہتے ہیں۔ اسی فال کا اعجاز ہے کہ جمپر زمین پر آنے کے چند لمحوں کے بعد ہی لوٹ پوٹ ہو کر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پیراشوٹ لپیٹ کر ایک تھیلے میں ڈالتا ہے اور اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر فال کا صحیح طریقہ نہ اپنایا جائے تو وہ رفتار جس سے پیراشوٹ زمین کی طرف آتا ہے جسم کے پر خچے اڑا سکتی ہے۔ اگر ہوا شدت سے چل رہی ہو تو اچھے بھلے تجربہ کار لوگ بھی چکرائے چکرائے سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور پی ایل ایف کے تمام بھولے ہوئے سبق خود بخود یاد آ جاتے تھے۔ اس کے بعد انہیں یہاں استعمال ہونے والی زبان سے متعارف کروایا گیا۔ پہلا لفظ گیٹ 10 تھا۔ اس کا اردو ترجمہ تو 10 لو ہی ہے، لیکن عملاً جب یہ الفاظ کسی سٹاف کی زبان سے ادا ہوتے تو اس کا مطلب یہ حکم ہے کہ 10 بیٹھکیں یا 10 ڈنٹ نکالو۔ لفظ یا ذرا تشریح طلب ہے۔ جب کسی سٹاف کی طرف سے یہ پکار سنائی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سٹاف طلباء سے ان کی منشا دریافت کر رہا ہے کہ وہ ڈنٹ نکالیں گے یا بیٹھک۔ عام حالت میں گیٹ 10 کا مطلب 10 ڈنٹ نکالنا ہے، اور اگر ہارنس پہنا ہوا ہو تو 10 بار اٹھ بیٹھ کرنا ہے، کیونکہ ہارنس پہن کر ڈنٹ پوزیشن اختیار ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بیٹھکیں انگریزی میں لگانی ہوتی ہیں، اور اسکول میں انہیں نی بینڈرز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انگریزی بیٹھکیں اپنی دیسی بیٹھکوں سے اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں کہ دیسی بیٹھکوں میں تو بازوؤں کو سمیٹ کر اٹھنے بیٹھنے میں ان سے مدد لی جاتی ہے، لیکن انگریزی بیٹھکوں میں بازو پھیلا کر سینے پر رکھ لیے جاتے ہیں اور اسی حالت میں بیٹھ کر اٹھنا ہوتا ہے، جو خاصا تکلیف دہ عمل ہے۔ گیٹ 10 کا یہ حکم صرف سٹافوں ہی کی طرف سے نہیں ملتا، بلکہ اسکول والوں نے جگہ جگہ سفید رنگ کے بورڈ لگا رکھے ہیں جن پر سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے گیٹ 10۔ طلباء کو ہدایت تھی کہ ایسے کسی بھی بورڈ پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً زمین بوس ہو جائیں اور 10 ڈنٹ نکالیں۔ اس قسم کا ایک بورڈ اسکول کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی لگا ہوا تھا۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی طلباء کا پالا اس بورڈ سے پڑ جاتا اور وہ ہوا بردوش کا نعرہ لگاتے ہوئے زمین بردوش ہو جاتے اور بلند آواز میں چیخ و پکار شروع کر دیتے: 1 2 3 4۔ عام شہری دیر تک صدر دروازے پر رک کر ان فوجی طلباء کے اپنے تعلیمی ادارے میں داخلے کا پرجوش منظر دیکھتے رہتے ہیں، پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹریننگ ایریا کے دونوں جانب آسائشی علاقے واقع تھے۔ ریسٹ ایریا کے نام سے پکارے جانے والے ان علاقوں کی حیثیت بحر ظلمات میں پرسکون جزیروں کی سی تھی،
لیکن یہاں آرام کے جو جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں ان کے مد نظر آسائشی علاقے ہی ٹھیک ترجمہ ہے کہ یہاں آرام کے ساتھ موسیقی بھی ہوتی تھی، اور اس کی دھنوں پر ناچتے گاتے طلباء بھی۔ وہ 1 گھنٹہ جو سٹاف کے زیر سایہ پی ایل ایف بناتے گزرتا یا مولک ہارنس پر لٹکتے خدا خدا کر کے گزارا جاتا، طلباء کو ادھموا کر دیتا۔ جب بازوؤں میں جان نہیں رہتی اور ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیتی، آنکھیں بند ہونے لگتی، تو حوالدار میجر کی خوشکن سیٹی سنائی دیتی، تمام کام ادھورا چھوڑ دیا جاتا اور دوسری سیٹی بجتے ہی یوں لگتا جیسے طلباء میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ ہر کوئی پوری قوت سے آسائشی علاقوں کی جائے پناہ کی طرف دوڑتا کہ جہاں کھڑے ہونے کا کوئی انداز مقرر ہے، نہ بیٹھنے کی کوئی ترتیب، کسی کو لیٹنے پر کوئی اعتراض ہے، نہ سونے پر کسی کی افسری اس کے آڑے نہیں آتی۔ کوئی سٹیل ہیلمٹ کو سر کے نیچے رکھ کر زمین پر لیٹ جاتا، کوئی دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیتا، کوئی زمین پر لیٹ کر ٹانگیں بینچ پر رکھ چھوڑتا کہ شاید خون کی گردش ٹانگوں سے کم ہو کر سر کی طرف بڑھ جائے تو تھکن کم ہو۔ بہت سے لوگ پانی کے مٹکوں پر جھپٹتے جن کے دائیں بائیں نمک کی ڈلیاں رکھی ہوتی۔ مختلف مشقوں میں طلباء کا بالٹیوں پسینہ آ جاتا۔ جو جسم کے نمکیات اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے، اس کمی کو پورا کرنے کا یہ اہتمام ہے کہ طلباء مگوں میں پانی نکالتے ہیں، نمک کی ڈلیاں ان میں گھولتے ہیں اور گھٹا گھٹ مگا خالی کر کے کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ آسائشی علاقے کے ایک کونے میں کینٹین بھی تھی جو صرف طلباء کے آنے پر کھلتی اور ان کے جانے پر بند کر دی جاتی۔ یہاں ٹھنڈے مشروبات میسر تھے، ایک گرم مشروب چائے ضرور مل جاتا۔ جو ہی طلباء تھکے ہارے یہاں پہنچتے، پس منظر سے موسیقی کی دھنیں بکھرنا شروع ہو جاتی۔ شروع میں تو لوگوں کے انگ انگ سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگتی اور درد سے کراہتے مریضوں کا ہجوم ہنستے گاتے ساتھیوں میں بدل جاتا، تو موسیقی کی دھنوں پر پیر تھرکتے، گیتوں کے مصروں پر نعرے بلند ہوتے، نیند آنکھوں سے پھول جڑی بن کر جھڑ جاتی اور تمام تھکن دور ہو جاتی۔ آرام کا وقفہ ختم ہونے کی پہلی سیٹی سنائی دیتی تو کوئی حوالدار میجر کی گھڑی کسی ٹرک کے نیچے رکھنے کا مشورہ دیتا، کوئی چائے کے ادھورے کپ کو سڑاپ سڑاپ حلق کے نیچے اتارتا۔ دوسری سیٹی ہوتے ہی سب لوگ ہوا بردوش کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر تربیتی میدان کی طرف لپکتے، جہاں پہلے سے منتظر سٹاف ان کا استقبال گیٹ 10 کے نعروں سے کرتے۔ یہاں کا سٹیل ہیلمٹ بھی نرالا تھا۔ یوں تو کیپٹن ولید نے پی ایم اے میں بھی مختلف مشقوں کے دوران اسے استعمال کیا تھا، لیکن یہ امتیاز صرف پیرا ٹریننگ ونگ کو حاصل ہے کہ یہاں کے طلباء صبح سے شام تک اسے اپنے سروں پر سجائے رکھتے۔ موسم سرما میں اس کے پہننے سے شاید کوئی پریشانی نہ ہوتی ہو، لیکن تپتی دھوپ کی بھری دوپہر میں جب اس سمیت تربیتی میدان کا بار بار طواف کرنا پڑتا یا طلباء کو پی ایل ایف کی مشق دیتے ہوئے مختلف بلندیوں سے گرایا جاتا، تو پسینے اور خاک دھول کی تہیں سر پر جمتی چلی جاتی۔ ہوا چل رہی ہو تو باقی جسم کا پسینہ تو سوکھتا رہتا ہے، لیکن اس کنٹوپ میں ہوا کا داخلہ سختی سے منع ہے۔ نتیجتاً پہلے تو بال چپ چپانے لگتے ہیں اور پھر ہیلمٹ کی رگڑ سے اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ہیلمٹ کے آگے اور پیچھے وہ نمبر لکھا ہوتا جو ہر طالب علم کو اس کی سینئرٹی کے لحاظ سے ملتا۔ طالب علم کو اس کے نام سے نہیں بلکہ اسی کے نمبر سے پکارا جاتا، اور اسٹاف کو طلباء کے نمبر یاد رہیں یا نہ رہیں، یہ نمبر ضرور ازبر ہو جاتے ہیں۔ میلوں دور بھی کوئی طالب علم کوئی غلط حرکت کرے تو اسٹاف ہیلمٹ کا یہ نمبر صاف پڑھ لیتا ہے اور وہیں سے چلاتا ہے، 77، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویک پی ٹی پہ آئیں گے آج شام کو آپ؟ وہ لوگ کہ سینکڑوں ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر اڑتے ہیں، زمین پر آتے ہوئے ایک لمحے کو بھی مدہوشی کا مظاہرہ کریں تو تباہی ان کا مقدر بن جائے، ہڈیاں چٹک جائیں، سانسیں اکھڑ جائیں اور جسم بکھر جائیں۔ جب ہوا تیز چل رہی ہو تو جمپر کو اور بھی محتاط ہونا پڑتا ہے کہ پیراشوٹ سے لٹکا وہ یوں ہلارے لیتا ہے گویا پینگیں بڑھا رہا ہو۔ ایسی صورت میں زمین پر اترا نہیں جاتا بلکہ جمپر دھڑام سے زمین پر گرتا ہے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ یہی کچھ سکھانے کے لیے طلباء کو ایس ایل ایف ٹی پر تربیت دی جاتی ہے، جو سوئنگ لینڈنگ فال ٹرینر کا مخفف ہے۔ اس میں طلباء کو ہارنس پہنا کر کچھ بلندی پر واقع ایک پلیٹ فارم سے چھلانگ لگانے کو کہا جاتا ہے۔ چھلانگ لگانے کے بعد ابھی جمپر ہوا میں جھول ہی رہا ہوتا ہے کہ رسے جو اسے تھامے ہوئے ہوتے ہیں ڈھیلے کر دیے جاتے ہیں اور جمپر یکلخت زمین پر آ گرتا ہے۔ مارک ٹاور ایک اونچے ٹاور کی طرح طلباء کی تربیت کے لیے کھڑا ہے۔ مقصد اس مینار کا قریباً وہی ماحول اور حالات پیدا کرنا ہے جو ایک جمپر کو جہاز سے چھلانگ لگاتے ہوئے پیش آتے ہیں۔
طلباء ہارنس پہن کر جب سب سے اوپر والی منزل پر پہنچتے ہیں تو انہیں 2 ہکوں کی مدد سے ایسی پٹیوں سے کس دیا جاتا ہے جن کے اوپر والے سرے دور اوپر ایک چرخی سے جڑے ہوتے ہیں، اور یہ چرخی لوہے کے ایک موٹے رسے پر جمپر کو دور ایک ٹیلے تک لے جاتی ہے، جہاں جمپر کے ساتھ ہی اس کے لیے چشمے برآ ہوتے ہیں اور بحفاظت نیچے اتار لیتے ہیں۔ ٹاور سے چھلانگ لگانے پر جمپر کو کچھ لمحوں کے لیے ہوا میں آزاد رہنا پڑتا ہے اور ایک پتھر کی طرح نیچے گرتا ہے، جب تک کہ چرخی سے لٹکی پٹیوں کا جھول ختم ہوتا ہے اور جمپر ان سے لٹک کر ٹیلے کی جانب اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اس ٹاور سے سیدھی سادھی جمپ لگانی ہو تو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے، لیکن اس بلندی پر پہنچ کر جبکہ انسان کی سٹی ویسے ہی گم ہوئی ہوتی ہے، حکم یہ ہے کہ ٹاور چھوڑتے ہوئے آنکھیں کھلی ہوں، پنجے ملے ہوں، بازو پہلوؤں سے جڑے ہوں، گردن جھکی ہو اور ہاتھ ریزرو پیراشوٹ پر دھرے ہوں۔ ٹریننگ کے صوبے دار صاحب انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمپ کرتے ہوئے آپ کے بازو پہلوؤں سے جدا تھے، اور وہ انہیں یاد دلاتے کہ صاحب، پچھلی بار آپ نے ہماری آنکھیں بند ہونے پر اعتراض کیا تھا، جو اس بار کھلی تھی، چنانچہ ہمیں پاس کیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب، اس بار آپ کی گردن فرعون کی طرح اکڑی ہوئی تھی، اسے جھکائیں۔ جہاز پر یہ حرکت کی تو رائزر لگنے سے کان اڑ جائیں گے۔ نیچے کی طرف دیکھیں تو گھگھی سی بن جاتی، رہا سہا اعتماد رخصت ہو جاتا اور ساری جرت و ہمت الوداعی سلام کہہ کر چلتی بنی۔ لیکن حکم یہ ہے کہ دروازے میں کھڑے ہو کر نیچے بیٹھے ہوئے صاحب سے آنکھیں چار کریں اور اپنا نمبر بلند آواز میں پکاریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طالب علم بیچارہ خدا خدا کر کے اوپر پہنچتا، دروازے میں کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوری قوت سے چلاتا ہے، نمبر 11 صاحب، لیکن پیچھے کھڑا سٹاف گردن سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے سر نیچے کر دیتا اور کہتا، اب شاؤٹ کریں نمبر صاحب۔ تب جو آواز صاحب کے حلق سے نکلتی، اس کی صاحب کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان کی باقاعدہ صبح کا آغاز ایک طویل سڑک پر ڈبل مارچ سے ہوتا تھا، جہاں انہیں بھگایا جاتا اور بھاگتے بھاگتے جب ان سے سانس اکھڑنے لگتے، قدم جسم کا ساتھ چھوڑتے محسوس ہوتے اور سارا جسم شدید سردی میں بھی پسینے میں بری طرح بھیگ جاتا، تو اچانک اگلا حکم موصول ہوتا، اباؤٹ ٹرن۔ اس حکم کا مطلب تھا کہ واپس اسکول کی طرف مراجعت کرو، اور جب کیپٹن ولید اور اس کے ساتھی ہانپتے کانپتے سکول پہنچتے تو وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود سٹاف کی گونجدار آوازیں ان کے پردہ سماعت سے ٹکراتی، گیٹ 10، گیٹ 10۔ اس حکم کا مطلب تھا کہ فوراً 10 ڈنڈ پہ لو۔ وہ ڈنڈ نکال کر بمشکل پاؤں پر کھڑے ہو کر جیسے ہی دوڑ لگاتے تو نظروں کے سامنے ایک بورڈ آ جاتا جس پر جلی حروف میں یہی حکم دہرایا جاتا، اور اس کے ساتھ ہی اسٹاف کی مسکراتی شخصیت دکھائی دیتی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ خود کو اکیلے نہ سمجھیں اور کسی کمزوری کا مظاہرہ ہرگز نہ کریں۔ یہاں جس بیچارے صاحب سے معمولی کوتاہی سرزد ہوتی، اس کا نمبر زوردار آواز سے پکارتے ہوئے اسٹاف اسے ویک پی ٹی کا حکم جاری کر دیتا، اور یہ نمبر باقاعدہ ایک رجسٹر میں نوٹ ہو جاتا۔ ویک پی ٹی کی سعادت 5-6 مرتبہ کیپٹن ولید کو بھی حاصل ہوئی، جو اس کے 14 طبق روشن کر جاتی۔ الٹے سیدھی حرکتیں، ڈانڈ بیٹھک، مختلف جسمانی کرتب کروانے کے بعد جب ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا اور پسینہ مسلسل آنکھوں میں گرنے سے کچھ دکھائی بھی نہ دیتا تو حکم ملتا کہ زمین پر لیٹ جاؤ۔ جب سٹاف کو یقین ہو جاتا کہ اب صاف پسینے کے ساتھ ساتھ مٹی میں مٹی بھی ہو چکا ہے تو اسے چھٹکارا ملتا۔ کیپٹن ولید اور اس کے ساتھ پی ٹی پریڈ کے بعد بیرک میں آتے تو اپنی بنیان اتار کر خود کو اردلی کے سامنے پیش کر دیتے، جو تولیے سے ان کے سر اور کندھوں کو صاف کر کے انہیں اصلی حالت میں واپس لوٹاتا۔ یہ وقفہ 1 گھنٹے کا ہوتا، جس کے بعد وہ ڈانگری پہن کر اسٹیل ہیلمٹ ہاتھوں میں اٹھائے اسکول کی راہ لیتے۔ یہاں داخلے کے چند روز کے بعد ہی کیپٹن ولید کو بھی باقی افسران کی طرح اپنی گردن، کندھوں اور جسم کے دیگر حصوں میں سخت اینٹھن کا احساس ہوا، جس کے ساتھ ان کا گلا بھی بیٹھنے لگتا۔ یہ سب اس جان توڑ مشقت کا انعام تھا جو ان کی تربیت کا حصہ تھی، لیکن جلد ہی وہ اس کے عادی ہو گئے، اور وہ وقت بھی آ گیا جب ان کا جسم ہر قسم کی مشقت اور درد سے بے نیاز ہو گیا۔ پی ٹی کے بعد انہیں دیگر مراحل سے گزارا جاتا، جن میں مارک ٹاور سب سے سخت مرحلہ تھا۔ یہاں ہر جگہ اکیڈمی کی طرح سٹاف کا حکم چلتا تھا۔ سٹاف جب چاہتا جہاز کو فضا میں اچانک ساکت کروا دیتا اور جہاز رن وے سے اڑے بغیر اچانک ڈراپ زون پر پرواز کرنے لگتا۔ تربیت کے اور بہت سے مراحل میں ایک مرحلہ مولک ہارنس کا تھا۔ انگریزی میں انہیں سسپینڈنٹ ہارنس کہتے ہیں۔ انہیں ہارنس میں جکڑ کر ایک اونچے سے پلیٹ فارم پر لٹکا دیا جاتا اور ایک سٹاف سامنے کھڑا مختلف قسم کی صورتحال کی منظر کشی کرتا رہتا،
کبھی کہتا کہ نیچے دائیں جانب نہر آ گئی، طالب علم وہ کاروائی کرتا جو نہر سے بچنے کے لیے کی جا سکتی، پھر حکم ملتا کہ تم درخت پر گرنے والے ہو، بچو۔ طالب علم ڈوریوں کو کھینچ تان کر درخت سے بچتا تو پتہ چلتا کہ وہ بجلی کے تاروں پر آن گرا ہے۔ اب اصولاً اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جانی چاہیے، لیکن اسے پھر زندہ قرار دے کر کہیں اور اترنے کا حکم ملتا۔ اس ساری کاروائی کے دوران بازو شل ہو جاتے، ڈوریا کھینچ کھینچ کر ہتھیلیوں میں خون چھلکنے لگتا، گردن یوں ڈھلک جاتی جیسے منکا ٹوٹ گیا ہو۔ ہارنس کی پٹیاں ایسی ایسی نازک جگہوں سے گزرتی ہیں کہ طلباء بل بلا کر دعا کرتے ہیں کہ اے کاش ان کا پیراشوٹ ہی نہ کھلا ہوتا، وہ جہاز سے بندھے رہ جاتے۔ تنگ آ کر کوئی چیخ اٹھتا، سٹاف اتنی دیر میں تو انسان چاند سے زمین پر پہنچ جاتا ہے، ہم جہاز سے زمین پر نہیں پہنچے۔ اور سٹاف مسکرا مسکرا کر کہتا، صاحب بچیں بچیں، آپ جھیل میں اتر رہے ہیں، تیار ہو جائیں، زمین آ رہی ہے۔ وہ پوزیشن بنا کر لینڈ کرنے کو تیار ہو جاتے، لیکن زمین آتے آتے پھر قیامت میں بدل جاتی۔ اس اڈے سے جان چھوٹی تو انہیں ایس ایل ایف ٹی نے آ لیا۔ سوئنگ لینڈنگ فال ٹرینر ہوا تیز چل رہی ہو تو پیراشوٹ نیچے اترنے کے ساتھ جمپر کو دائیں بائیں جھولا بھی جھلاتا رہتا ہے، اور ایسی حالت میں زمین پر اترنے کی تربیت ایس ایل ایف ٹی پر دی جاتی ہے۔ بیرومیٹر کے مطابق ہوا کا دباؤ کم ہو یا زیادہ، طلباء اسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر سٹاف کا پارا چڑھ جائے تو پھر ہواؤں میں جو شدت آتی ہے اسے کوئی بیرومیٹر ریکارڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تربیت کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم ہارنس پہنے ایک اونچے پلیٹ فارم سے چھلانگ لگاتا ہے اور کچھ تختوں سے لٹکا جھولتا رہتا ہے۔ جب اس کی رفتار کم ہونے لگتی ہے اور وہ زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اسے وارننگ دیتے ہوئے رسے ڈھیلے کر دیے جاتے اور وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق زمین پر آ گرتا۔ طالب علم پلیٹ فارم چھوڑ کر مخالف سمت میں بلند ہو رہا ہوتا کہ رسے ڈھیلے کر دیے جاتے اور وہ تباہ شدہ جہاز کی طرح سیدھا زمین پر آ رہتا۔ ایک لمحے کو تو اس میں زندگی کے آثار مفقود ہو جاتے، لیکن پھر سٹاف کی آواز ابھرتی، اٹھیں اٹھیں، کھڑے ہو جائیں، جہاز سے چھلانگ لگائیں گے تو موسم آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا، ہوا اپنی مرضی سے چلتی ہے، آپ آنکھیں کھلی رکھا کریں۔ اب انہیں جہاز میں سوار ہونا سکھایا گیا، اڑتے جہاز میں توازن برقرار رکھنے کی مشق کروائی گئی اور اسٹیٹک لائن تھامنے کے آداب سے روشناس کروایا گیا۔ جمپر جہاز سے چھلانگ لگاتا تو پشت پر سوار پیراشوٹ نائلون کی ایک مضبوط رسی سے بندھا ہوتا، جس کا دوسرا سرا جہاز میں لگی لوہے کی ایک سلاخ سے بندھے رہتا۔ چھلانگ لگانے پر جب اس رسی میں تناؤ پیدا ہوتا تو جھٹکے سے پیراشوٹ کھل جاتا اور یہ رسی خود ٹوٹ کر جمپر کا ناتا جہاز سے توڑ دیتی۔ یہی رسی اسٹیٹک لائن کہلاتی۔ دایاں ہاتھ کندھے سے اوپر اٹھائے کھڑے کھڑے اسے اس وقت تک تھامے رکھنا ہوتا جب تک چھلانگ لگانے کے لیے آپ جہاز کے دروازے تک نہ پہنچ جائیں۔ اسے تھامے رکھنے کی مشق کے دوران ایک بار ایک طالب علم کا بازو کچھ ڈھیلا پڑ گیا تو ٹریننگ کے صوبیدار صاحب آنکھیں لال پیلی کرتے اس کے سر پر سوار ہو گئے، صاحب آپ نے اسٹیٹک لائن پکڑ رکھی ہے یا گدے کی لگام پکڑی ہے؟ اور موصوف کا بازو خودکار مشین کے لیور کی طرح خود بخود بلند ہو گیا۔ اب وہ جہاز میں سوار ہونا بھی سیکھ چکے تھے، اس میں بیٹھنا اور چلنا پھرنا بھی، چھلانگ لگانا اور زمین پر اترنا بھی، لیکن ایک مرحلہ اور بھی تھا، جیپ ڈریگ، یعنی جیپ سے بند کر گھسیٹا جانا۔ اس کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر ہوا تیز چل رہی ہے تو زمین پر اترنے کے بعد پیراشوٹ خود بخود بند نہیں ہو جاتا، بلکہ جمپر کو گھسیٹے لیے پھرتا ہے۔ ایسے میں خود کو پیراشوٹ سے آزاد کیوں کیا جائے، اسی کی تربیت کے لیے انتظام کیا گیا تھا، جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ طلباء کو ہارنس پہنا جیپ سے باندھ پشت کے بل زمین پر لٹا کر جیپ چلا دی جاتی۔ ایک خاص رفتار پر پہنچ کر حکم ملتا، گو۔ اس کا اردو ترجمہ تو یہی ہونا چاہیے کہ چلے جاؤ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ طالب علم بیچارہ جیپ کے پیچھے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، دیوانوں کی طرح سر پٹک رہا ہے، لیکن ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھے صاحب ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ بریک کہاں ہے، ان کا علم صرف ایکسیلیٹر تک محدود ہے، اور ان کا پیر اس پر سے کبھی اٹھ جاتا ہے کبھی دب جاتا ہے۔ جیپ ڈریگ میں ڈرائیور کے پاؤں کے اٹھنے دبنے سے طلباء جس طرح مر مر کے جی اٹھتے ہیں، اس کی گواہی اسکول کے باہر سے گزرنے والے اکثر لوگ دے سکتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس منظر کی تشریح بدل دیتے ہیں۔ جنگ کے دنوں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جنگی قیدی ہیں، انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ امن کے دنوں میں یہ جنگی قیدی دشمن کے جاسوس کہلواتے یا فوج کے بھگوڑے۔ شروع میں سکھایا کم اور گھسیٹا زیادہ جاتا،
جب اسکول کے اسٹاک سے روئی کے پیڈ اور ٹینکچر آیوڈین کم ہونے لگتے تو طلباء کو کامیاب قرار دے کر اس مشق کے اختتام کا اعلان کر دیا جاتا، جس پر کیپٹن ولید نے باقاعدہ شکرانے کے نوافل پڑھے۔ جیپ ڈریگ کے بعد ٹاور جمپ کی باری تھی۔ طلباء جب تک اس ٹاور سے چھلانگ لگاتے ہوئے اسٹاف کو مطمئن نہ کریں، انہیں جہاز پر نہیں لے جایا جاتا۔ جہاز سے چھلانگ لگانا آسان کہ وہاں سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جمپ کرنے کا حکم ملنے کے بعد ہر شخص دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچتا۔ 100 میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہوگا جو دروازے پر پہنچ کر ٹھٹکتا ہو، وگرنہ اسی رفتار سے دروازے سے باہر نکل جاتا۔ ٹھٹکنے والوں کو بھی زیادہ غور و فکر کا موقع نہیں دیا جاتا۔ سٹاف ایک نظر میں اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اسٹیٹک لائن ہارنس اور پیراشوٹ ٹھیک ٹھاک ہوں تو کک لگا کر اسے فضاؤں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس ٹاور پر سے جمپ کے کئی مرحلے ہیں اور ہر مرحلے پر کوئی نہ کوئی سٹاف منکر نکیر کی طرح بڑی گہری نظروں سے ان کا جائزہ لے رہا ہوتا تھا۔ ٹاور سے نیچے بیٹھے صاحب ایک رجسٹر میں ہر غلطی کا اندراج کرتے۔ ٹاور پر چڑھنے سے پہلے ایک سٹاف ہارنس کا معائنہ کرتا، پھر ایک دیوار پر چڑھا کر جمپ کرواتا، غلطیوں کی نشاندہی کرتا اور ٹاور پر جانے کی اجازت دے دیتا۔ چوتھی منزل پر پہنچتے پہنچتے جمپر کی سٹی گم ہو چکی ہوتی۔ چہرے پر پریشانیوں کے آثار لیے جب وہ آخری منزل پر پہنچتا تو دانت نکالتا، مسکراتا ایک سٹاف اس کا استقبال کرتا۔ ہکوں کی مدد سے اسے ان پٹیوں میں باندھ دیا جاتا جو ٹاور سے باہر اوپر لوہے کے ایک رسے سے منسلک ہوتی۔ عین گیٹ پر کھڑا کر کے پہلے جمپر کی پوزیشن درست کی جاتی۔ اتنی بلندی پر آدھا جسم باہر نکال کر کھڑا ہونا، پھر رکوع کی حالت میں جھکتے ہوئے نیچے بیٹھتے ہوئے صاحب کو اپنا نمبر بتانا، اپنے پیچھے کھڑے ہوئے سٹاف سے ہدایات وصول کرتے رہنا اور پھر جمپ کرنا۔ یہ ساری کاروائی جمپر بقامی ہوش و حواس کرتا، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہو پاتا کہ غلطی کیا ہوئی۔ چنانچہ جمپ کے بعد اسے ٹاور سے نیچے بیٹھے اسیسر کے حضور پیش ہونا پڑتا، جو اس کی غلطیاں با محاورہ زبان میں اس پر واضح کرتا۔ جمپ کرتے ہوئے آنکھیں یوں کیوں بند کرتے ہیں جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر کرتا ہے؟ صاحب آپ جمپ یوں کرتے ہیں جیسے گیٹ سے کوئی مردہ نکلا ہو، اور اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو زمین کی طرف جھکاتے ہوئے وہ چلائیں گے ویک ایگزٹ انسیٹسفیکٹری، اور جمپر سر جھکائے پھر ٹاور کی طرف یوں چل دیتا جیسے ٹاور پر نہیں سولی پر چڑھنے جا رہا ہو۔ کیپٹن ولید کو یہ مرحلہ شوق قریباً 10 مرتبہ طے کروایا گیا، لیکن جلد ہی انہیں علم ہو جاتا کہ غلطی نہ کرنے پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔